बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त का मामला। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच तहलील हो चुका है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तहलील हुआ है और हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, कल ही बेंच बना समाअत के लिए और आज ही तहलील हो गया, क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, जो मरियम नवाज हैं उनकी पासपोर्ट के हसूल के लिए जो दरख्वास्त है इस पर आज बेंच तहलील हुआ है, लेकिन इससे पहले भी मरियम नवाज की दरख्वास्त पे कुछ अर्सा पहले भी दरख्वास्त दायर हुई थी। उसमें 3 बेंच तहलील हुए थे और आज ये गालबन चौथा बेंच है जो तहलील हुआ है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवार पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जब केस की समाअत शुरू की तो इस बेंच में शामिल जस्टिस अनवार पन्नू ने केस की समाअत से माजर कर दी, जिसके बाद ये बेंच तहलील हो गया है और 2 रुकनी बेंच ने नए बेंच की तश्कील की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। मरियम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनका ये कहना है कि उनका पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल की दरख्वास्त मानद मंजूर करते हुए तहवील में लिया गया था और मैट पर उनकी जमानत मंजूर हुई थी। 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक मुकदमे का चालान पेश नहीं हुआ और 7 करोड़ रुपए भी उन्होंने बतौर छोटी हाईकोर्ट के जो जुडिशल ब्रांच है वहाँ पे जमा करवाए हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि पासपोर्ट हासिल करना, सफर हासिल करना उनका एक हक है। मजीद उनका ये भी अदालत से उन्होंने इस्तदा की है कि अदालत उनका पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। इससे पहले भी मैं जिक्र करते चलूँ तो इससे पहले कुछ अर्सा पहले उन्होंने भी पासपोर्ट के हसूल के लिए हाईकोर्ट से रजू किया था और उस वक्त जस्टिस सैयद शबाद अली रिजवी और जस्टिस अनवार पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, तो उस वक्त भी जस्टिस अनवार पन्नू ने केस की समाअत से माजर कर ली थी। फिर एक दूसरा बेंच बना जिसमें जस्टिस अशरफ गुराल ने भी केस की समाअत से माजर कर ली थी और इस तरह 3 मुख्तलिफ बेंच थे जिन्होंने केस की समाअत से माजर की थी और उस वक्त उनके बैरून मुल्क जाने की जो तारीख थी वो गुजर गई, जिसके बाद उन्होंने एहसन गून एडवोकेट के जरिए उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त दायर की हुई थी वो वापस ले ली। आज उनके वकील जो थे अमजद परवेज थे वो अदालत में पेश हुए, नैब के वकील वहाँ पे मौजूद थे और वफाक के वकील मौजूद थे, लेकिन ये आज जो समाअत शुरू होने से पहले ही ये बेंच जो है वो तहलील हो गया और इम्कान दार किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट में नैब केसेस की समाअत करने वाला बेंच है वो जस्टिस सैयद शबाद अली रिजवी और जस्टिस असजद जुवैद गुराल पर मुश्तमिल है, जहाँ पे तमाम नैब के मुतालिक केसेस की समाअत होती है। कल इम्कान तो यही था कि ये केस जस्टिस सैयद शबाद अली रिजवी और जस्टिस असजद जुवैद गुराल जो कि नैब केसेस की समाअत कर रहे हैं उनकी 2 रुकनी बेंच में जाएगा, लेकिन कल ये स्पेशल बेंच जो है वो चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद तश्कील दिया गया था जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवार पन्नू पे, लेकिन वो उसमें भी जस्टिस अनवार पन्नू ने आज केस की समाअत से माजर की, जिसके बाद ये बेंच तहलील हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि साइबर क्राइम के मुलाजमीन हसास डेटा के हामिल मोबाइल फ़ोन चोरी करने लगे हैं। ऑफिसर शनावर शुएब की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आबिद चौधरी, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पुलिस ज़राए का कहना है कि एसआई के साइबर क्राइम के मुलाजमीन ने हसास डेटा के हामिल मोबाइल फोन चोरी किए हैं। लेडी ऑफिसर शनावर शेख की मदयत में थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया है कि साइबर क्राइम दफ्तर से हसास डेटा के हामिल 4 मोबाइल फोन चोरी हुए हैं और चारों मोबाइल फोन खवातीन ऑफिसर्स की दराज तोड़कर निकाले गए हैं। मोबाइल फोन में 4 केसेस की इंक्वायरी का काबिल एतराज डाटा मौजूद था। अलबत्ता साइबर क्राइम के सर्कल के मुलाजिम को 22 समेत शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पुलिस के कहना है कि मोबाइल फोन साइबर क्राइम सर्कल के मुलाजिम दानिश के भाई के ज़ेरे इस्तेमाल निकले हैं, जिससे तहकीकात की जा रही हैं और वाकई में मुलविस दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, पंजाब में सबसे तेज तरक्की शहबाज शरीफ दौर में हुई है। पीटीआई दौर में भी हुकूमती इदारे की रिपोर्ट में ये एतराफ़ हुआ है। बुज़दार हुकूमत में मंसूबों की तकमील में 67% जायद वक्त लगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज दौर में प्रोजेक्ट्स में 14% ताख़ीर हुई। मज़ीद तफसीलात अली रामी से हासिल कर लेते हैं। जी अली रामी, बताइएगा क्या स्टेटिस्टिक्स है इस बारे में? जी बिल्कुल, यह हुकूमती इदारा डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है, जिन्होंने अपनी एक एवेल्यूएशन रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि जो मुस्लिम लीग नून का दौर हुकूमत था पंजाब के अंदर और उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, तो उनके दौर में जो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर तख़ीर का जो एक हरबा था इस्तेमाल किया जाता था वो बहुत कम था, लेकिन वही हरबा बुज़दार दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा रहा।
اور اس اسیسمنٹ رپورٹ میں جو شرح بتائی گئی وہ شرح یہ بتائی گئی کہ 40% ڈیلے تھا پروجیکٹس کی تکمیل میں صرف نون لیگ کے دور حکومت میں، جبکہ پی ٹی آئی کا جو دور حکومت تھا پنجاب کے اندر اور عثمان بزدار کا دور حکومت تھا تو اس میں وہ شرح 67%۔ اب اس میں عام سمجھنے والی بات یہ کہ جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک ٹائم فریم PC1 کے اندر مینشن کیا جاتا ہے، جو پلاننگ کمیشن ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کا، کہ یہ پروجیکٹ 2 سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن بزدار دور حکومت میں جو پروجیکٹ جن کو مقررہ وقت دیا گیا تھا لیکن وہ مقررہ وقت پر مکمل نہیں ہوئے تو ان کو 67% ایکسٹرا ٹائم لینا پڑا پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ شرح شہباز شریف کے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے دور حکومت میں جو فائنینشیل ایئرز تھے وہ شرح صرف 40% تک محدود رہی، اور اس کے پچھلے سالوں تک اگر بات کی جائے تو وہ شرح 24% تک ہے۔ تو جو 2015 سے 2017 تک ان کی جو شرح ہے وہ 40% سب سے کم شرح ریکارڈ کی گئی کہ پروجیکٹ جو بر وقت مکمل ہو رہے تھے، لیکن صرف 14% جو منصوبے ہیں 14% کی شرح وہ صرف ایکسٹرا ٹائم پر انہوں نے فوکس کیا۔ لیکن یہی شرح پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب بزدار دور حکومت تھا تو اس وقت یہ شرح 67% تک پہنچی، اور اس سے پروجیکٹ ڈیلے ہونے سے ان کی کاسٹ بڑھی، اور کاسٹ بڑھنے سے منصوبوں پر جو ایک قومی خزانہ ہے اس پر اضافی بوجھ بھی پڑا۔ تو یہ حکومتی ادارے کی رپورٹ ہے، اور اب پنجاب میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت، اور یہ رپورٹ باقاعدہ حکومتی اداروں کو سبمٹ کر دی گئی، جس میں PND بورڈ، چیف سیکرٹری ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب، اور باقاعدہ ایک اسیسمنٹ رپورٹ اور ان کو پیش کی گئی جس میں ایویلیویشن بھی ہے پروجیکٹس کے ڈیلے کے اوپر بھی اور ان کی کمپر بھی، اور خاص طور پر ٹھیک ہے علی رام، بہت شکریہ۔ کی اونچی اڑان جاری ہے، انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 8 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 223.42 روپے سے بڑھ کر 225.50 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ مزید تفصیلات سعید احمد سے جان لیتے ہیں۔ جی سعید احمد، بتائیے گا کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ ایک بار پھر سے جو ڈالر کی جو پرواز ہے اوپر کو جا رہی ہے؟ جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز ہے، اور چوتھے روز کے آغاز کے ساتھ ہی ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے اس سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ آج 2 روپے 8 پیسے ہے، وہ مزید مہنگا ہو گیا ہے، اور دوران ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 225 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور 4 روز میں انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 6 روپے 52 پیسے ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ اور معاشی ماہرین کے مطابق جو برآمدی ادائیگی پر ڈالر کی ایک بار پھر سے طلب میں اضافہ ہے وہ ہوا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی جو طلب میں اضافے کے ساتھ رفت میں کمی کی وجہ سے ڈالر کی ہے اس کی اڑان جاری ہے، اور ڈالر مہنگا ہونے سے جو برآمدی اشیاء کی لاگت ہے وہ بھی مزید بڑھنے کے خدشات ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے پاس جو ریزرو کی کمی ہے وہ بھی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ ڈالر ہے وہ دن بدن اوپر جا رہا ہے۔ اور معاشی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب تک IMF سے جو قسط منظور ہوئی ہے اس کے پیسے اسٹیٹ بینک میں نہیں آ جاتے، اور دوسرا برآمدی اشیاء کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، تب تک ڈالر کی جو طلب و رفت میں واضح گیپ ہے وہ رہے گا۔ اور آج بھی جو کاروباری ہفتے کا چوتھا روز تھا، اور اساس کے ساتھ ہی ٹریڈنگ کے اندر 2 روپے 8 پیسے ڈالر مہنگا ہونے کے بعد اس وقت جو ٹریڈنگ ہے وہ 225 روپے 50 پیسے پر جاری ہے۔ جی بہت شکریہ سعید احمد سعید۔ کمپیوٹر سائنس کے مضمون کے ساتھ نہم میں داخلے کے لیے طلباء رول گئے۔ تعلیمی سال کے 5 ماہ میں طلباء کو کمپیوٹر سائنس کی کتابیں نہیں مل سکیں۔ چھٹی 7ویں 9ویں کلاس کی کمپیوٹر سائنس کی کتابوں کی قلت بھی برقرار ہے۔ چھٹی 7ویں 9ویں کے لیے کمپیوٹر سائنس کی 2 لاکھ مزید کتابیں درکار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 26,000 کمپیوٹر سائنس کی مزید کتابوں کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے اساتذہ کا، جبکہ صدر کاشف شہزاد نے یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کو فوٹو کاپیز کی مدد سے پڑھایا جا رہا ہے، کتابیں نہیں ملی تو بچے ٹیسٹ پاس نہیں کر سکیں گے۔ علی رام سے بات کر لیتے ہیں، اس بارے میں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی علی رام، بتائیے گا۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی جنید۔ جی، سرکاری اسکولوں میں نہم جماعت میں سائنس گروپ کے ساتھ داخلہ لینے والے لاکھوں طلبہ جو ہیں وہ رل گئے ہیں، اور ان کو کتابیں جو ہیں کمپیوٹر سائنس کی وہ نہیں مل رہی۔ اور اسی حوالے سے اگر بات کی جائے چھٹی جماعت اور 7ویں جماعت کی، تو ان جماعتوں کو بھی جو ہے ابھی تک کمپیوٹر سائنس کی کتاب جو ہے وہ مکمل طور پر فراہم نہیں کی جا سکی۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 26,000 کتابیں جو ہیں وہ مزید درکار ہیں، اور اگر پورے پنجاب کی بات کی جائے تو ان کلاسز میں تقریباً 2 لاکھ مزید کمپیوٹر سائنس کی کتابیں جو ہیں وہ درکار ہیں۔ اور اس حوالے سے طلباء نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر کمپیوٹر سائنس کی کتاب نہم جماعت کو فراہم کی جائے پہلے مرحلے میں، کیونکہ ان کے بورڈ کے امتحانات ہونے ہیں، جبکہ چھٹی 7ویں کے طلباء کو بھی جو ہے کتابیں
فوری فراہم کی جائیں۔ اور اس حوالے سے جو آل کمپیوٹر ٹیچر ایسوسی ایشن کے صدر کاشف شہزاد چودھری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے، انہیں فوری طور پر کتابیں فراہم کی جانی چاہیے بچوں کو، تاکہ ان کا قیمتی سال جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ دوسری جانب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اسکول سربراہان فوری طور پر تخمینہ لگا کر کتابوں کی ڈیمانڈ بڑھائیں، ان کو 1 سے 2 دن میں جو ہے یہ کتابیں فراہم کر دی جائیں گی۔ جنید ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ڈینگی کی استداد مہم پر فوکس۔ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو کے رہ گئی ہیں، طلباء کے تعلیمی نقصان سے اسکول سربراہان بھی خاصے پریشان ہو گئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ڈینگی مہم کے باعث تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ اعلیٰ آفیسرز، ڈپٹی ڈی ای اوز، اے ای اوز کو ڈینگی مہم پر لگا دیا گیا ہے۔ اسکول ہیڈ ٹیچرز کو بھی ڈینگی مہم کے تحت لاروا تلفی پر لگا دیا گیا ہے۔ مہم کے اہداف پورے نہ کرنے پر ہیڈ ٹیچرز کو معطلی کی سزا کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ اسکول سربراہان سارا دن موبائل فون سے ڈینگی مہم کی تصاویر بنانے میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تدریسی سرگرمیاں معطل ہو رہی ہیں۔ اساتذہ نے سیکرٹری ایجوکیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈینگی ڈیوٹیاں فوری طور پر ختم کی جائیں۔ ماڈل صوفیہ مرزا کی بچیوں کی بیرون ملک سے بازیابی کا یہ کیس ہے۔ ماڈل اور اداکارہ خوشبخت اور صوفیہ مرزا ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل انسپیکٹر FIA ہائی کورٹ بھی پیش ہوئے۔ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر کا نام ECL سے نکالنے بارے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمے کی صورتحال سے آگاہ کرنے کی ہدایت بھی جاری، جبکہ جسٹس شجاعت علی خان نے صوفیہ مرزا کی درخواست پر یہ سماعت کی اور اداکارہ ماڈل صوفیہ مرزا بار بار عدالتی سماعت میں مداخلت کرتی رہیں اور عدالت نے بار بار مداخلت پر اداکارہ صوفیہ مرزا پر اظہار ناراضی بھی کیا۔ ماڈل صوفیہ مرزا کی بچیوں کی بیرون ملک سے بازیابی کا یہ کیس ہے۔ ماڈل اور اداکارہ خوشبخت عرف صوفیہ مرزا ہائی کورٹ پیش ہوئیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کا سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس کا دورہ۔ سینئر اینکر سلیم بخاری، گروپ ایڈیٹر روزنامہ سٹی 42 نوید چودھری، پروگرامنگ ڈائریکٹر خرم کلیم اور انپٹ ہیڈ زین العابدین نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے سیلاب متاثرین کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کے پیارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو بڑے ہی دکھ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں برطانوی عوام پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کرسچن ٹرنر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے برطانوی عوام کی جانب سے 20 ملین اور برطانوی حکومت نے 65 ملین پاؤنڈ عطیہ کیے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفاتر کا دورہ بھی کیا، جس میں انہوں نے نیوز اسٹوڈیو، نیوز روم، اسائنمنٹ ڈیسک، کاپی ڈیسک، MCR بھی دیکھے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کا کہنا تھا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک میں آ کر بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ انتہائی متاثر کن نیوز روم ہے اور ہر کوئی نظم و ضبط سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ CNN امریکہ کا دورہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کی مختلف شہروں کی شاندار کوریج لائق تحسین ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر میں سینئر صحافی سلیم بخاری کے ہمراہ کرکٹ بھی کھیلی۔ Yeah, it's very nice to be here with the network. It's super impressive actually to see a newsroom that's so buzzing. Look at all these people working, doing their jobs, covering different cities, different networks. It reminds me a bit of the CNN network in Atlanta. And if I may, it's very good to see so many female journalists doing their job, bringing the news to people. So, well, the floods are devastating. We're heartbroken to see the scenes. The people who've been displaced from their homes have lost their livelihoods, and I'm very pleased that the British people are supporting that. £20 million has been raised by the UK people, and for the UK government we've donated about 16.5 million, which is around 10% of the UN flash appeal. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سیلابی صورتحال اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ گورنر پنجاب نے سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی پر کرسچن ٹرنر کا شکریہ بھی ادا کیا، تو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیلابی صورتحال اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی۔ تاجروں کے بجلی بلوں میں سیلز ٹیکس کے نفاذ کے خلاف درخواستیں۔ ہائی کورٹ کی FBR کو جواب کے لیے 19 ستمبر تک آخری مہلت دے دی گئی ہے۔
درخواست پر تمام صارفین کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں، عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ عدالت نے مزید کہا کہ کیس میں وزیر اعظم کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے، کیسے فریق بنایا جائے، ریاستی اداروں کو سنے بغیر کیسے حکم پاس کرے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے ناصر بشیر کی درخواست پر یہ سماعت کی۔ شاد ہوٹل میں پہلی پاکستان جونیئر لیگ کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ تقریب میں چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے شرکت کی ہے۔ سی ای او پی سی بی فیصل حسین جاوید میانداد نے بھی شرکت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شعیب ملک، عبدالرزاق، مشتاق احمد، اعجاز احمد سینئر کی بھی شرکت ہوئی ہے۔ تقریب میں اعجاز احمد جونیئر، عمران فرحت، ندیم خان کی بھی شرکت ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جنید ضیاء، محمد سمیع، ارشد خان سمیت دیگر بھی تقریب میں شریک ہیں۔ ڈرافٹنگ میں 6 ٹیموں کے لیے 15 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ گجرانوالہ، گوادر، بہاولپور، حیدرآباد، مردان اور راولپنڈی کی ٹیمیں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔